सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी बीमारियां क्या हैं, कैसे इनको आइडेंटिफाई करें और फिर क्या सॉल्यूशन है इन बीमारियों का, इलाज क्या है। याद रखिएगा, अगर हम मटेरियलिस्टिक हैं, ज़ाहरी चीज़ों को देखने वाले हैं, तो हमें ये बात समझ नहीं आएगी अनटिल एंड अनलेस कि हम तदब्बुर करें, गौर करें, इस पर फिक्र करें। और इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि ये जो जिस्म है ना जी, बड़ा खूबसूरत संवारा, सजाया, पाक साफ रखा, इसको फीड किया, इसको लुक आफ्टर किया, वालिदैन ने पाला पोसा, हमने संभाला और अपनी डाइट को, फूड को बड़े एहतियात और एहतमाम के साथ इसको यहां तक लेके आए। लेकिन याद रखिएगा, इसके अंदर एक रूह भी है। हम में से कोई भी इनकारी नहीं है इस बात पर, इसीलिए ये मिसाल दे रहा हूं ताकि जो मैं कहने वाला हूं बात वो समझ आ जाए। हर चीज की एक रूह होती है, एक स्पिरिट होती है, एक मतन होता है, मकसद होता है। नमाज का भी एक मकसद है, रोजा आप रख रहे हैं, आजकल रमजान है, मकसद है। वो जो इसका जो मतन है, जो इसकी रूह है, स्पिरिट है, उसे अंडरस्टैंड करेंगे, आगे लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आसान हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, आला हो जाएगी। मैं जिस्म की मिसाल दे रहा था, उसको मुकम्मल करते हैं। अगर रूह निकल जाए तो जिस्म बेकार है। फिर हम नाम भी नहीं लेते उस शख्स का या शख्सियत का, हम कहते हैं जी ये मैयत है, मुर्दा है, बॉडी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूह जो है वो उसके साथ ही सारी बहारें हैं, सारी कामयाबियां हैं, सारे मामलात हैं। और रूह की जो बीमारियां हैं, आज उन पर हम बात कर रहे हैं। मुख्तसर बात होगी क्योंकि वक्त बड़ा कलील होता है हमारे पास, लंबी चौड़ी डिटेल तो नहीं डिस्कस होगी, एक दो पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि बात समझ आ जाए। बाकी चीजें खुद फिगर आउट करें कि इसको कैसे करना है, या बाद में राब्ता करें, चलें हम भी आपकी मदद करेंगे। रूहानी बीमारियों को आइडेंटिफाई करना, खास तौर से दीन इस्लाम के हवाले से ये बात हो रही है। अगर कोई बेनमाजी है तो ये बीमारी है, इलाज कराएं इसका। अगर कोई रोजा नहीं रखता तो ये समझ लें कि ये एक बीमारी है, इलाज कराएं भी, क्यों नहीं रखता। कोई झूठ बोलता है, ये एक बीमारी है, इसका इलाज कराएं। भाई हर वो काम जो नेगेटिव है, हर वो काम जो गलत है, वो बीमारी है। भाई मैं गाफिल हूं, मैं जिक्र ही नहीं करता, मैंने कभी जिक्र किया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं जिक्र कैसे होता है, तो इसका मतलब ये भी एक बीमारी है। गफलत इटसेल्फ एक बीमारी है कि मैं अपने रब से ही गाफिल हो गया। तो हमें रूहानी बीमारियों को आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या बीमारी है जो मेरे अंदर मौजूद है। मेरे जो बहुत क्लोज लोग हैं, भाई मेरी औलाद है, मेरी बीवी है, मेरे बहन भाई हैं, मेरे बहुत क्लोज लोग जिनके साथ मैं सुबह और शाम उठता बैठता हूँ, लाइफ गुजार रहा हूँ, मुझे उनको भी देखना है कि उनके अंदर कौन कौन सी बीमारी है। और अगर हम ये बीमारियां नहीं छोड़ेंगे तो हमारी रूह ताकतवर नहीं हो सकती। मैंने बताया ना कि ये रूहानी बीमारियां हैं, इसका मतलब
یہ جسمانی بیماریاں نہیں ہیں، جسم کو کوئی بیماری لگ جائے جسم کمزور پڑ جاتا ہے، اسی طرح روح کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی روح کو کمزور کر دیتی ہیں، لاغر کر دیتی ہیں، اس کی طاقت، اس کی پرواز، اس کی پہنچ تک اسے جانے ہی نہیں دیتی۔ کیوں؟ بیماریاں چمٹی ہوئی ہیں، رذیل طاقتیں چمٹی ہوئی ہیں، اسے نیگیٹو فورسز نے انہیں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں روح کو۔ نہیں تو انسان تو بڑا طاقتور ہے، روحانی طاقت۔ اچھا، روحانی طاقت بھئی یہ کیا فائدہ دیتی ہے؟ اگر میں طاقتور ہو بھی جاؤں تو جو روحانی طاقت ہے وہ کیا فائدہ دیتی ہے؟ بھئی وہ فائدہ یہ دیتی ہے کہ آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں، آپ دنیا کی مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں۔ چلے کسی اللہ والے کی مثال دیتے ہیں کہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی نے کیا کیا، خود ہی فگر آؤٹ کر لیں، خود ہی سمجھ لیں اس بات کو۔ کیا ایسا عمل کیا کہ آج لوگ ان کی قبر سے بھی فیض یاب ہوتے ہیں، آج بھی ان کے اوراد و وظائف، ان کے اسباق، سبق، وظیفے پڑھائے جاتے ہیں، آج بھی ان کا نام بچتا ہے روحانیت کی دنیا میں کہ وہ چشتیہ عالیہ سلسلے کے پیشوا تھے، بلکہ پیشوا ہیں۔ انہوں نے اپنی روح کو طاقتور کیا، انہوں نے روح کی جو بیماریاں ہیں وہ اتار کر پھینک دی، نجات پا لی روحانی بیماریوں سے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے اصل فارم میں آ گئے، اللہ کو راضی کیا، اللہ ان پر راضی ہوا، اور اب وہ پوری دنیا کو فیض یاب تصرف کر رہے ہیں، فیض بانٹ رہے ہیں۔ لوگ جیتے جی بانٹتے ہیں، اللہ والے جو ہیں وہ مر کے بھی بانٹتے ہیں، مر کے بھی وہ تصرف کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے توسل سے، ان کے صدقے وسیلے سے اگر اللہ کی بارگاہ سے مانگا جائے تو اللہ پاک وہ بھی عطا فرما دیتا ہے، اپنے پیاروں کے وسیلے سے۔ اس پاک مبارک مزار پر، پاک جگہ پر آپ جا کے کوئی دعا کر دیں تو اللہ قبول فرما لیتا ہے، پاک لوگوں کی نسبت سے۔ تو یہ جو روحانی بیماریاں ہیں ان کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے، ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں لڑائی کرنی چاہیے۔ اس کو ہمیں جو بیماریاں ان کو ختم کرنا چاہیے، ان کا علاج کرانا چاہیے کسی کامل، اکمل اور مکمل اللہ کے ولی سے، جو ان روحانی بیماریوں کو قابو کر سکے، جو غفلتوں کو دور کر دے، جو جھوٹ، مکر و فریب، ہوا ہرس کو دور کر دے، جو غیبت، چغلی اور بہتان سے ہمیں بچا لے۔ ہم شاید جہنم رسید ہو جاتے وہ توجہ سے، محبت سے، تربیت سے، صحبت سے، ہمیں پیار سے ساتھ لے کے چلتے 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 جنت میں چلا گیا۔ ایسے لوگوں سے ہمیں اپنی بیماریوں کا علاج کرانا ہے۔ میں نے بتایا نا، خود بھی کریں، یہ نہیں کہ صرف مرشد پر ہی بیٹھے رہیں کہ نہیں میرا مرشد ہی میرا روحانی علاج کرے گا۔ بھئی جھوٹ میں بولتا ہوں، مرشد تو نہیں بولتا، تو مجھے جھوٹ کو چھوڑنا ہے۔ یہ جو بیماری ہے مجھے لاحق ہے، میرے مرشد کو نہیں ہے۔ بے نمازی ہوں، غفلت میں رہتا ہوں، حرام حلال کی پہچان کیے بغیر جو آتا ہے ہڑپ کر جاتا ہوں، جو آتا ہے لوٹ لیتا ہوں، یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں اپنے بچوں کو بھی حرام نوالا تو نہیں کھلا رہا، کسی کا حق مارتے ہوئے میرے دل میں اللہ کا خوف نہیں آتا، کسی پر ظلم توڑتے ہوئے میرا دل نہیں دہلتا، کسی یتیم بیوہ کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے میرے ہاتھ نہیں کانپتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ساری رذیل بیماریاں ہیں، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں کہ وہ جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو یہ بھی خبر نہیں رہتی کہ برائی بری ہے کہ صحیح ہے، وہ برائی کو ہی صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، پہچان ہی نہیں رہ جاتی۔ وہ جو ضمیر اندر کا جو ملامت کرتا ہے، جو گلٹی کانشیس دیتا ہے آپ کو، وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ نفس جو ہے وہ پہلوان بن کر نفس ہمارا قابض رہتا ہے، اور وہ شیطان کا پیروکار ہے، قارین کا پیروکار ہے، لہٰذا اس کے پیچھے 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 پیچھے۔
تو ان روحانی بیماریوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان سے نجات پانا، یہ ہم سب پر لازم ہے۔ چلے آج کل کے دنوں کے مہینے کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ ایگزامپل ہے یہ، ہم روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا ترک کر دیا، کیا یہی روزہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو؟ نہیں بھائی، یہ تو روزہ نہیں ہے۔ کیا اللہ چاہتا ہے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں؟ نہیں، وہ تو رازق ہے، وہ تو خیر الرازقین ہے، وہ تو خوش ہوتا ہے کہ تم میری نعمتوں کو کھاؤ پیو اور شمار کرو، وہ تو چاہتا ہے کہ میری نعمتیں کھاؤ۔ پھر یہ روزہ کیا ہے اور پھر فرض ہے، ذہن میں رکھیے گا، یعنی پلر آف اسلام میں سے ون آف دا پلر ہے۔ اس کی اسپرٹ کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں، اس کی بھی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ روزہ رکھ کے تقوی پرہیزگاری حاصل کریں، روزہ رکھ کے اثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ یعنی ایسے لوگ جن کو کھانے کو نہیں ملتا، مجھے کیسے احساس ہوگا جب تک میں خود بھوکا نہیں ہوں گا؟ میں کیسے اپنے نفس پر قابو پاؤں گا کہ میرا فریج بھرا ہوا ہے فوڈ کے ساتھ اور میں نہیں کھا رہا، کہ نہیں بھی نہیں، میں نے نہیں لینا کچھ بھی کھانے پینے کو، میں اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے روزے سے ہوں۔ کوئی آ کے میرے پاس کسی کی برائی کر رہا ہو، غیبت کر رہا ہو، اس کی چغلیاں کر رہا ہو، میں اسے روک دوں، نہیں بھی نہیں، تھینک یو ویری مچ بھائی، مجھے غیبت نہیں سننی، تم جس کی بات کر رہے ہو وہ یہاں موجود نہیں ہے، میں روزے سے ہوں، میں اپنی نیکیاں برباد نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا یہ چغلی مجھے نہیں سننی، یہ غیبت مجھے نہیں سننی۔ یعنی روح کو انڈرسٹینڈ کریں روزے کی۔ بھئی کوئی کسی کے ساتھ کوئی آرگومنٹ ہو گئی، کوئی لڑائی ہو گئی، کوئی ہاتھا پائی ہو گئی، آپ اس کو کہیں نہیں بنائی، تھینک یو بھائی، تم نے زیادتی کی ہے، اللہ تم پر رحم فرمائے، میں نے تجھے معاف کیا یار، میں لڑائی نہیں کرنا چاہتا، میں روزے سے ہوں۔ کسی کو آلاب شلاب نہ بکیں، گالی نہ بکیں، نہیں بھی نہیں، میں نے اپنے منہ سے کوئی تو، تم نے گالیاں دی ہیں، میں تمہیں ریٹرن میں گالی بھی نہیں دوں گا، کیوں؟ میں روزے سے ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے زبان کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، ناک کا روزہ، پورے جسم کا روزہ، اور جسم کے ساتھ ساتھ روح کا روزہ، اور جو روح کی جو بیماریاں ہیں، جو رذیل طاقتیں ہیں، جو روح کو کمزور کر دیتی ہیں، ان بیماریوں سے بھی جان چھڑائیں۔ بے نوازی ہیں، آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا، آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، آپ کے تجربے کی بات ہے کہ رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں نمازیوں سے۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان بہترین مہینہ ہے، بہترین سپورٹ ہے کہ ہم نمازی بن جائیں۔ رمضان بہترین مہینہ ہے، بہترین سپورٹ ہے کہ ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہم گالی دینا چھوڑ دیں، اور بھی جو نیگیٹو باتیں ہیں، کوئی نشہ آور چیزیں ہیں، کوئی اور گیمبلنگ ہے، کوئی زنا ہے، بدکاری ہے، کوئی سب چھوڑ دیں، خدا را چھوڑ دیں۔ اللہ یہ آپ کو آپ کے مرتبے سے گرا دیتی ہیں، گرا دیتی ہیں۔ اچھا، یہ تو باتیں ہو گئی ہر خاص و عام کے لیے۔ اب خاص لوگوں کے لیے، بھئی میں باشرع آدمی ہوں، میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں متقی ہوں، میں اوراد و وظائف بھی کرتا ہوں، میں تہجد گزار بھی ہوں، میں نے ایک مرشد ایک شیخ بھی پکڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میرے حالات و معاملات کہیں نہ کہیں گڑبڑ کرتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے کون سی روحانی بیماری ہو سکتی ہے؟ تھینک یو۔ جو ایسے روحانی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی روحانی قبض کی ایک شکایت ہوتی ہے، ان کی منزلیں نہیں کھلتی، ان کی روحانیت روج نہیں پاتی، ان کے ارادے وظائف کہیں نہ کہیں انہیں بھاری لگتے ہیں، طبیعت میں کہیں نہ کہیں بیزاری اکتاہٹ آتی ہے، مایوسی یا ناکامی کسی کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ نہیں،
یہ بھی روحانی بیماریوں کی نشانی ہے۔ سب سے پہلے اپنا رزق چیک کریں کہ مجھے روٹی کہاں سے آ رہی ہے، رزق کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہے، طیب ہے۔ پھر اچھا، ہم لوگ کہتے ہیں، بات مختصر کر دیتا ہوں، یہ بہت بڑا موضوع ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ بھئی ہم سب دیکھتے ہیں کہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ چلو بھئی میں نے دیکھا بھی جو بکرا یا جو گائے یا جو چکن ذبح ہوا وہ حلال شاپ سے لیا میں نے، حلال میٹ۔ یہ امریکہ، کینیڈا، یورپ میں یہ بڑا ایشو ہے، پاکستان یا انڈیا میں تو نہیں ہم لوگ دیکھتے، لیکن کیا وہ حلال تھا؟ ہاں جی، وہ میں نے چیک کیا جی، حلال تھا، تسلی کر کے لیا۔ اچھا، طیب تھا؟ طیب تو میں نے چیک ہی نہیں کیا۔ بھئی جس نے کیا تھا کیا وہ وضو سے تھا؟ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ بھئی جس دکان پہ رکھا ہوا تھا وہاں پہ کوئی اور دوسری حرام چیز تو نہیں بکتی؟ بھئی میں نے تو چیک ہی نہیں کیا۔ اچھا جی، میں وہ چکن لے کے آ گیا، میں نے پکایا، بنایا، کھایا، لیکن ساتھ میں کوک پی رہا ہوں۔ ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں میں کوئی کوک کے خلاف نہیں ہوں، میں خود بھی کبھی کبھی پی لیتا ہوں، لیکن موسٹلی میں فزی ڈرنک اوائڈ کرتا ہوں۔ اچھا بھی ساتھ کوک پی لیا، اب یہ کوک حلال ہے؟ نہیں جی، اس میں حرام والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ اچھا فیئر انف، کیا یہ طیب ہے؟ ہاں، اس پہ شک آ گیا کہ طیب کیسے ہو سکتا ہے؟ بھی پانی طیب ہے، وہ بھی اگر صاف ستھرا ہے تو۔ دودھ طیب ہے، یہ کوک تو طیب نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیمیکل بنا کے ملا کے بنایا تھا۔ چلے اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ بھئی ہم نے جو پیا وہ کوک تھا، بڑا ذائقے دار، مزیدار، جناب 2 گلاس ہم تو پی گئے۔ اچھا جب یورین پاس کیا تو وہ کیا کالے رنگ کا تھا؟ نہیں، وہ تو جو نارمل جیسا ہوتا ہے کلر اس کا تو وہ تھا۔ اچھا یہ جو کالا رنگ تھا وہ کدھر گیا؟ ہائے، جب آپ تدبر کریں گے نا، جب آپ غور کریں گے ان باتوں پر، پھر بات سمجھ آئے گی کہ بھائی وہ جو کالک تھی، جو کیونکہ کوک تو کالے رنگ کا تھا، ڈارک سیاہ براؤن کالے رنگ کا تھا، میں نے جب پیا تو کالا تھا، جب میں نے یورین پاس کیا تو وہ نارمل تھا جو اس کا رنگ ہوتا ہے۔ تو یہ جو سیاہی تھی اس ڈرنک کی وہ کدھر گئی؟ وہ ہمارے اندر رہ گئی۔ اب میں حرام لقبہ بھی کھا جاؤں اور اب میں غیر طیب چیزیں بھی پی جاؤں یا استعمال کر لوں تو پھر میں کہوں روحانیت میری عروج نہیں پکڑ رہی، کیا ہو گیا؟ کیسے عروج ہوگا؟ اللہ کے ولیوں کو دیکھیں، وہ سب سے پہلے بازار سے کھانا لے کے نہیں کھاتے۔ میں ایک نہیں، دو نہیں، 20 ایسے اللہ کے ولیوں سے ملا ہوں، بازار سے کھانا نہیں کھاتے، ریسٹورنٹس پر کھانا نہیں کھاتے۔ وہ کہتے ہیں گھر پکا ہو، بی بی پاک صاف ہو، درود پاک پڑھتی ہو، پھر پکائے، پھر میں کھانا کھاؤں گا، نہیں تو روکھی سوکھی جو گھر میں ہو وہی کھاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ بھئی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ کھانا جو باہر سے لیا تھا یہ حلال بھی ہے کہ نہیں، طیب بھی ہے کہ نہیں۔ خیر، یہ چیز میں نے آئیڈینٹیفائی کی پائس لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، کہ بھائی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں۔ اسی طرح پھر بعض اوقات ہم وہ اوراد و وظائف شروع کر دیتے ہیں جن کی ہمیں اجازت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بھی یہ روحانی قبض کی سی کیفیت ہو جاتی ہے، منزلیں نہیں کھلتی، جو لطائف ہیں وہ عروج نہیں پاتے۔ تو جو روحانیت کے مسافر ہیں ان کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، ان کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ معاملہ جو منکشف ہونے والا ہے، کشف کے کھلنے والا ہے، دل کے کھل جانے، دل کی نگاہ کے کھلنے والا ہے، وہ بھی نہیں تکمیل پاتا۔ کیسے اللہ کے ولی، اللہ کے بہترین انعام یافتہ لوگ ہزاروں میل دور دیکھ لیتے تھے، آپ اور میں دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے؟ اس کا مطلب ہماری روحانی آنکھ ابھی کھلی نہیں ہے، ہماری روح کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہزاروں میل جا کے دور دیکھ لے۔ میں نے پہلے بھی کوٹ کی تھی، اب پھر ایک مثال کوٹ کر رہا ہوں، ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطاب فرما رہے تھے، خطبہ فرما رہے تھے، منبر رسول پر تشریف فرما تھے۔
آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے ایک جملہ ادا کیا، آپ نے فرمایا یا ساریہ پہاڑ کے اس طرف دیکھو۔ آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ ساریہ جو کہ کسی مارکے پر گئے ہوئے تھے فوج لے کر، دستہ لے کر، 3000 میل کی دوری پر تھے، آپ نے کیسے دیکھ لیا کہ ساریہ اور اس کا دستہ سو رہے ہیں اور دوسری طرف پہاڑ کے اوجل سے دوسری طرف سے دشمن فوج حملے کے لیے آ رہی ہے؟ کیسے دیکھ لیا آپ نے اتنی دور؟ آئے قربان جائیں ان کی روحانیت پر، آپ دیکھ لیتے تھے۔ یہ جتنے بھی مخدوم، مجدد، عتاد، غوث، کتب، ولی، ابدال، اخیار، عقبہ، نجبہ، صوفیاء، کلندر، درویش، مستوار، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ صاحب نگاہ اعلیٰ درجے کے منصب والے لوگ ہیں۔ 12 مائل ریڈیائز میں کیا ہو رہا ہے ان کو پتا ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے۔ ادنے سے ادنا درجے کے ولی کو 12 مائل بتا رہا ہوں، جو اس سے اعلیٰ درجے کے ولی ہیں ان کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی۔ 12 مائل ریڈیائز میں انہیں اگر کسی درخت پر کوئی گھونسلہ بنا ہوا ہے، اس میں کسی پرندے نے انڈے دیے ہوئے نا، تو ان کو یہ بھی خبر ہوتی ہے کہ اس میں نر ہے کہ مادہ ہے۔ کوئی خاتون کھانا پکائے، ان سے پوچھیں کہ ہاں بھی اس میں کتنا نمک ڈالا، وہ بولیں گی بھئی میں نے 1 چمچ ڈالا۔ تو آپ اس ولی سے پوچھیں، وہ بتا دے گا اس نے 1 چمچ ڈالا اور اس 1 چمچ میں اتنے ذرات تھے نمک کے۔ اس ولی سے پوچھیں ہاں بھئی اس وقت کعبۃ اللہ میں کتنے لوگ طواف کر رہے ہیں، آپ اور میں طواف کرنے والوں کے پاس کھڑے ہو کے کیلکولیٹر لے کے گننا شروع کر دینا تو ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہر چکر میں کئی لوگ داخل ہوں گے، کئی لوگ نکل گئے ہوں گے۔ اس ولی سے پوچھے، وہ آپ کو ایکوریٹ کوانٹٹی بتائے گا کہ ہاں اس وقت حرم کعبہ کے اتنے لوگ طواف کر رہے ہیں۔ یہ کون سی کیلکولیشن ہے؟ کون سا علم ہے یہ؟ کون سی نگاہ ہے یہ کیسی روح ہے ان کی صحبت میں بیٹھ کے کوئی کلمہ طیبہ پڑھے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے، کوئی درود پڑھے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے کہ ہاں بھئی یہ بندہ درود پڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو روحانی بیماریاں ہیں، ان سے فراغ، ان سے نجات حاصل کرنے کے بعد جب روح طاقتور ہوتی ہے تو یقین کریں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ کالا کالا اور سفید سفید، سچا سچا اور جھوٹ جھوٹ، گندگی پلیتی اور پاکیزہ طیب حلال سب نظر آ رہا ہوتا ہے، سب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو ان روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے جو ہماری روح کو کمزور کر رہی ہیں، جو ہمیں ہماری پرواز میں ہرڈل بن رہی ہیں، جو ہماری روحانی عروج کو روکے ہوئے ہیں، رکاوٹ ہیں۔ وہ اللہ پاک وہ بیماریاں ہمیں پہچاننے کی، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی، ان کو سمجھنے کی، ان بیماریوں کو دور کرنے کی اللہ پاک ہمیں ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ایک اور دعوت آپ سب کے لیے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں الحمدللہ، تو آپ ساتھی جس کے بھی رابطے سے ہمارے ساتھ اس وقت محفل میں ہیں یا محفلوں میں آتے ہیں، آپ میرا ٹیلی فون نمبر ان سے لے لیں۔ جتنی دیر میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سفر پر ہوں، آپ اپنا نام، اپنی کس ایریے سے، کہاں سے ہیں، وہ کس سورس سے، کس لنک سے آپ نے میرا نمبر لیا، اور کیا مسئلہ ہے آپ کا، یہ سارا لکھ کر مجھے ٹیکسٹ کر دیا کریں۔ میں انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں بھی ہوا کروں گا، چاہے مکہ میں ہوں، چاہے میں مدینہ شریف میں ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ کا نام لے لے کے دعائیں ہوتی رہیں گی، آپ کے لیے دعائیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو جواب دوں یا نہ دوں، میں آپ کو رسپونس کروں یا نہ کروں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کس وقت نیٹ ہوگا، کس وقت نہیں ہوگا، تو آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں، اپنی پرابلم، مسئلے بتائیں، میں انشاءاللہ دعا کروں گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ فون بلکہ نہ کریں، اوائڈ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
اگر میں ایک ساتھی کی بات سننے لگ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کتنے سارے بات کرنے سے محروم ہو جائیں گے، اور پھر میں جہاں پر ہوں وہاں پتہ نہیں بات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ میں اگر مدینہ شریف میں ہوں اور خاص طور سے مسجد نبوی میں ہوں تو فون آئے گا بھی تو میں نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں تو غلام ہوں، میں تو حاضری کے لیے آیا ہوں، تو میں مریدین کی فون کالز تو نہیں ریسیو کروں گا، لہٰذا میسج کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ میری دعاؤں میں بھی رہیں گے، میری نگاہوں میں بھی رہیں گے، اور میری بہت ساری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی میرے اس عمر سے آپ سب بھی مستفید ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علی یا رب العالمین مالک القدوس۔ ہم سب کی روحانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی بیماریوں کو دور کرنے میں اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہماری مدد فرما دے، ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور کر دے۔ ہم سب بیمار ہیں اللہ، کوئی ظاہری طور پر، کوئی باطنی طور پر، کوئی جسمانی طور پر، کوئی روحانی طور پر۔ ہمارے اندر بہت ساری رذیل طاقتیں، نیگیٹو فورسز ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت ساری کجرویاں ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہیں، یا اللہ غفلتیں ہیں، اندھیرے ہیں ہمارے اندر، اللہ اپنے کرم سے دور فرما دے، اللہ اپنے کرم سے دور فرما، اس مبارک مہینے کی برکت سے دور فرما دے۔ اللہ ہم سب کو شفا یابی عطا فرما دے، دائمی شفا عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو پاکیزہ و منزہ کر دے، ہمارے قلوب و اذہان کو صاف ستھرا اور اجلا کر دے، شفاف کر دے۔ یا اللہ ہم پر کرم فرما، ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما۔ رمضان کی فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، تیری رضا اور خوشی کے لیے ہر نیک کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے خزانہ غیب سے مدد عطا فرما، ہمت طاقت عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ بے شک سب توفیقیں تیری بارگاہ سے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے سامعین و ناظرین آئے جو ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں یا بعد میں ریکارڈنگ کی شکل میں دیکھیں گے، یا اللہ سب کی نیک حاجات پوری فرما، سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جنہوں نے بھی مجھ سے محبت کی، میرا ادب کیا، میری خدمت کی، اللہ میں تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، ان کے لیے دعائیں کر سکتا ہوں، دعائیں دے رہا ہوں۔ اللہ اپنے کرم سے ان کو نواز دینا، اپنے فضل سے ان کو نواز دینا۔ میں اپنے دل کی کیفیت آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن آج ایک سید زادے نے مجھے خرید لیا ہے۔ اللہ میرے دل سے دعائیں ہیں ان کے لیے، یا اللہ تو دنیا میں، قبر میں، حشر میں ان پر خاص کرم فرمانا۔ یا اللہ ان پر، ان کی فیملی پر، ان کی اولاد و نسلوں پر کرم فرمانا۔ یا رب العالمین اپنا خاص کرم عطا فرما، خاص الخاص کرم جو تو نے انعام یافتہ لوگوں پر کرم کیا، وہ کرم ان پر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پر بھی اپنا کرم عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی ہیں، عزیز و قربا ہیں، رشتہ دار ہیں، ہماری فیملی سے ہیں، ہمارے ننیال ددیال سسرال میں سے ہیں، سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما، اور خاص کرم خاص لوگوں پر جو محبت و عقیدت سے لگے ہوئے ہیں، سب پر عطا فرما۔ جو تیری رضا اور قرب چاہتے ہیں اللہ انہیں اپنی قبا عطا فرما دے، اپنی رضا عطا فرما دے، اپنا کرم عطا فرما دے۔ جو تیرے محبوب کی محبت و عشق میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو حضور کی سچی سچی غلامی عطا فرما دے۔ حضور کی محبت و عشق سے ان کی دنیا بھی سنور جائے، ان کی قبریں بھی سنور جائیں، ان کا حشر بھی سنور جائے، ایسا کرم عطا فرما۔ جس ولی کامل نے، جس مرد کلندر نے حق اور سچ کی راہ دکھائی، آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما، آپ کے خانوادوں کی خیر فرما، آپ کے آستانوں کی خیر فرما، آپ کی اولادوں کی خیر فرما، آپ کے خلفاء کی خیر فرما۔ یا رب العالمین حضور میاں صاحب مبارک کو عمر خضری عطا فرما، حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا، یا رب العالمین سرکار کی تمام فیض و برکات سے ہمیں بھی مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اہل ہندوستان کا کوئی دعویٰ تو نہیں ہے، کوئی حق تو نہیں ہے کہ وہی مستفید ہوں گے،
ہم بھی طلبگار ہیں. اللہ ہمارے شیخ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کا پورا فیض ہمیں بھی عطا فرما. جو ہمارے ساتھی امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، فار ایسٹ میں، جہاں کہیں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں، اللہ کوئی محروم نہ رہے سرکار کے فیض سے. ایسا کرم عطا فرما یا رب العالمین. ہمیں یہ محبتیں، یہ نسبتیں سدا قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنا خاص کرم عطا فرماتے ہوئے ہمیں دین و دنیا کی بھلائی، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما. ہماری اولادوں میں بھی خیر اور برکت رکھ دے، ہماری نسلوں کی بھی خیر فرمانا. اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر. یا رب العالمین خیر ہی خیر فرما دینا. الہی انت مقصودنا وردا کا مطلوبنا آتنا محبت ذاتک و معرفت صفاتک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. آپ سب کو آج کی محفل بہت مبارک ہو. رمضان بہت مبارک ہو. آنے والے وقت آپ کے لیے مبارک ہو، اور آپ کے فیملیوں میں خیر اور بھلائی ہو، خوشیاں ہوں، خوشحالی ہو، وافر رزق ہو، حلال رزق ہو، طیب رزق ہو. اللہ ایسا کرم عطا فرمائے جی. آپ سب کا بہت شکریہ. آئندہ 2 ویکوں کے لیے، بلکہ 3 ویکوں کے لیے شاید کر کے کہتا ہوں کہ کوئی زوم میٹنگ یا زوم محفل ہو سکے، آن لائن محفل ہو سکے، لیکن پھر بھی پوری کوشش ہوگی. جو بھی آپ کا سورس ہے یہ محفلیں اٹینڈ کرنے کا یا آن لائن رابطہ ہے، آپ ان سے کلوز رابطہ رکھیے گا، وہ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اپنا نام بھیجنا نہیں بھولنا، اپنا معاملہ پیش کرنا نہیں بھولنا. میرا وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا بشرط زندگی میں آپ سب کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پوری محبت سے، پوری توجہ سے پیش کروں گا. پوری عقیدت سے آپ کی باتیں بڑی بارگاہ تک پہنچاؤں گا. باقی جو کچھ بھی ملتا ہے وہ سب اللہ کی بارگاہ سے ہے، یاد رکھیے گا. جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے. ہاں اگر صدقہ اور وسیلہ حضور کا پیش کریں تو ضرور ملتا ہے، ضرور ملتا ہے. دعائیں قبولیت پاتی ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آپ کی حاضری، آپ کی دعائیں، آپ کی التجائیں میرے وسیلے سے انشاءاللہ ضرور پہنچے گی. اللہ پاک آپ کو مجھے استقامت عطا فرمائے جی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.